अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सुबह का सलाम। और कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज सुबह का आगाज़ ही हमारा हुआ है किचन से। और किचन में हम लोग जो हैं वो भिंडी काट रहे थे। भिंडी मैंने 2-3 दिन पहले की लेकर रखी हुई है, तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इसको ना पकाया तो ये ख़राब हो जाएगी। और साथ में बन रहा था जी फ़ातिमा के लिए सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, और उसको हम मिल्क शेक पिलाकर भेजते हैं। और थोड़ा बहुत नाश्ता अगर जो वो खाना चाहे वो भी इसको बना देते हैं, अंडा स्लाइस वगैरह। लेकिन कभी बनाना का शेक और कभी सेब का शेक पीकर आजकल वो जा रही है। साथ ही साथ किचन वगैरह साफ़ कर रहे थे और फ़ातिमा को भी तैयार कर रहे थे। उसको उठाया था सुबह, लेकिन थोड़ी देर के लिए दोबारा वो लेट गई है। अभी मुझे लग रहा था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है, पहले उसका नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, उतनी देर वो दोबारा से सो जाए। तो आधा घंटा उसको और मिल गया था फ़ातिमा को, और थोड़ा सा वो फ्रेश हो गई थी। फिर उसको उठाकर किया जी तैयार, और तैयार करके उसको भेजा स्कूल। अब आज से मैं इसको ख़ुद स्कूल से लेने जाया करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम तो इतनी धूप तेज़ नहीं होती, तो बच्चे इसको उठाकर छोड़ कर आ सकते हैं। लेकिन दोपहर में गर्मी की शिद्दत अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और बच्चे को गर्मी जो है वो सर में लगने का ख़तरा होता है, और सर को बचाना चाहिए गर्म धूप से और गर्म हवा से। इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं टाइम निकाल कर पहले से सारे काम करके रख लिया करूँगी, तो फ़ातिमा को स्कूल से लेकर आऊँगी जी ख़ुद मैं इंशाअल्लाह। इसको मैंने भेज दिया था स्कूल, और अब चल रहे थे घर के काम काज। आज मैंने सारे घर की खिड़कियाँ और दरवाज़े जो थे वो अच्छे से साफ़ करवाए। हमारे यहाँ पर गर्द बहुत उड़ती है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोज़ाना बेशक आप 2 मरतबा दिन में सफाई कर लें, सुबह और शाम। और गर्मियों में तो हमारी रूटीन ही ये है कि हम सुबह शाम 2 मरतबा एक दफ़ा अच्छे से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, गंद भी डालते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि गर्द, मिट्टी और धूल बहुत ज़्यादा होती है। दरवाज़े कोशिश करते हैं कि हम बंद रखें। खदीजा को नहलाने लगे थे जी, उसको तैयार करेंगे, उसको नाश्ता वगैरह कराएंगे। तब तक फ़ातिमा के आने का टाइम हो जाता है। 1:20 पर होती है उसको छुट्टी। और अभी खदीजा जो है वो खेल रही थी और अपनी आपू की जूतियाँ उठा उठा कर सेट करके रख रही थी। तो आप लोगों को मैं ये रूटीन दिखाने के साथ साथ आज एक वज़ीफ़ा भी बताऊंगी। छोटा सा बिल्कुल वज़ीफ़ा होगा, और बहुत ही ज़्यादा कारआमद वज़ीफ़ा है। और क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब भी तुम किसी गहरी मुसीबत या मुश्किल में फंसो, या तुम्हारा कोई काम जो है वो हल ना होता हो, तो इस तरह से ये आयत पढ़ो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा काम जो है वो ज़रूर हल होगा। तो वो मैं आपको आज वो आयत बताऊंगी, वो आप लोग पढ़िएगा। जिस किसी की भी जो कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। और फ़ातिमा को लेने आ गई थी मैं स्कूल, और बड़ी खुश हो रही थी मुझे देखकर कि मामा लेने आई हैं, क्योंकि इसको पता है कि जब मामा लेने आती हैं तो फिर मुझे शॉप से आइसक्रीम या कोई चीज़ जो है वो ज़रूर लेकर देती हैं। तो ऐसा ही हुआ, गाड़ी में बैठती फ़ातिमा कहने लगी कि मुझे शॉप से चीज़ लेकर दें। तो साथ ही बिल्कुल स्कूल के एक शॉप है, स्टोर है, वहाँ से फिर मैंने इसको आइसक्रीम ले दी, क्योंकि अभी तो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और देखिए आसमान पर बादल भी थे, लेकिन बादल तो 2 दिन से आ रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई। और अभी मेरा ख़्याल है कि बारिश होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की फसलें जो हैं वो पूरे साल की मेहनत, 6 महीने की मेहनत कटी हुई पड़ी हैं। गंदम की फसलें ज़मीनों में बाहर, जब तक लोग वो समेट ना लें, अल्लाह करे कि बारिश ना हो, क्योंकि उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और किसान तो आपको पता है कि 6 महीने मेहनत करते हैं इसी उम्मीद पर कि उनकी फ़सल अच्छी होगी, उनको अच्छी इनकम हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, और बहुत सारा ख़र्चा भी ये ज़मींदारी के काम पर जो है वो होता है। तो अल्लाह करे कि सबके लिए बेहतर हो, और जब फ़सल वगैरह समेटी जाए तो फिर बारिश हो जाए। रहमत की बारिश मांगनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बारिश आपने देखा होगा कि दुबई में कितना ज़्यादा उसने नुकसान किया है, और इधर अरब कंट्रीज़ में जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। तो ये बेवक्त की, बेमौसम की बारिशें क़यामत की निशानियों में से ये भी एक होगी कि बेवक्त की बारिशें होंगी, बेवक्त के आपको फल मिलेंगे, जो कि हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। पूरी सर्दियाँ मैंने देखा कि खरबूजे जो थे वो पूरी सर्दियाँ अवेलेबल थे, हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए खरबूजे तो हमें गर्मियों में ही देखने को मिलते थे। अब तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ और सारे फल जो हैं
وہ آپ کو وقت کے ساتھ نہیں، ضروری نہیں کہ گرمیوں والی سبزیاں گرمیوں میں ہی ملیں، سردیوں میں بھی مل جاتی ہیں۔ فاطمہ کو لے آئے تھے جی ہم لوگ ٹیوشن، اور ٹیوشن اس کو چھوڑ کر آتے ہیں خود اندر تک ٹیچر کے حوالے کر کے، کیونکہ دروازہ ان کا کھلا ہوتا ہے اکثر، اور میرا یہ اپنا خیال ہے کہ بچہ اگر اس سے ہم اس کو اندر بھیجیں اور وہ باہر نکل آئے ہمیں دیکھنے کے لیے دوبارہ، یہ کسی طرح سے اور ٹیچر کو پتہ ہی نہ ہو، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اندر تک ہم چھوڑ کر آتے ہیں، کبھی میں خود چھوڑ کر آتی ہوں، کبھی میرے ساتھ کوئی بچی ہوتی ہے تو وہ چھوڑ کر آ جاتی ہے۔ تو وہاں سے فری ہو کر ہم لوگ لے رہے تھے جی چکن ہمارا ختم ہو گیا تھا، اور گھر میں ضرور ہونا چاہیے چکن، کیونکہ کبھی بھی کوئی اچانک مہمان آ جاتا ہے، جیسے اس دن رات کو مہمان آئے اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہوئی کہ پھر ہمیں رات کو جو ہے وہ چکن بھی ڈھونڈنا پڑا۔ مٹن تو ویسے الحمدللہ گھر میں اویلیبل ہوتا ہی ہے۔ تو یہاں سے لے رہے تھے جی ہم میوہ، کیونکہ ہماری جو کشمش اور میوہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور فاطمہ بڑے شوق سے کھاتی ہے جی میوہ، اور اس کا دل ہوتا ہے کہ مجھے میوہ جو ہے وہ دن میں 1-2 مرتبہ ضرور دیں تھوڑا بہت۔ اور واپسی پہ میں نے کچھ فروٹس لیے، لوکاٹ آئی ہوئی ہے اچھی فریش آج کل، وہ لی، اور تربوز لیا۔ تربوز کو بھی اب دل چاہتا ہے جی ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز آپ کھائیں، گرمی لگتی ہے، کبھی میں صبح میں کھا لیتی ہوں، کبھی میں شام میں کھاتی ہوں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، اور کیلوریز اس میں اتنی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا زیادہ حصہ جو 80-90% ہے وہ واٹر پر مشتمل ہوتا ہے، پانی پر۔ تو ساتھ ہی اسٹور میں سے کچھ چیزیں لینی تھی، فاطمہ کو ٹیوشن چھوڑ کر میں نے سوچا کہ وہ لے لیتے ہیں۔ خدیجہ میرے ساتھ تھی آج، اور وہ مانگ رہی تھی جی آئس کریم، اس کو بھی آئس کریم لے کر دی، اور میں نے فاطمہ کے لیے لینے تھے کچھ نگیٹس اور سیخ کباب وغیرہ، جو کہ ہم اب ڈفرینٹ اس کو لنچ بنا کر بھیجتے ہیں، کبھی برگر بنا کر بھیج دیا، اور کبھی اس کو ہم نگٹس وغیرہ اور کباب وغیرہ فرائی کر کے بھیج دیتے ہیں، فرائز بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ ایک ہی لنچ کھا کر تو بچے ویسے ہی جو ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہ گھر کی چیزوں کی شاپنگ کرتے کرتے فاطمہ کا ٹائم ہو گیا تھا جی اکیڈمی کا، اور آج کل میں اس کو 1.5 گھنٹہ ہی بس وہاں پر چھوڑتی ہوں، کیونکہ اسکول سے بھی بہت زیادہ تھک کر آتی ہے۔ تو اس طرح بچہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو بس اتنا ہی کافی ہے، ابھی چھوٹی سی کلاس ہے، بس الفابیٹ سیکھنے ہیں اور کاؤنٹنگ سیکھنی ہے، الف بے وغیرہ، اور تھوڑا سا ہاتھ سیدھا ہو جائے ذرا اس کا لکھنے میں، انڈیپینڈنٹ رائٹنگ میں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور میں کوشش کرتی ہوں بس 1-1.5 گھنٹہ اس کو چھوڑوں، جلدی سے کام ہو جائے تو پھر میں اس کو واپس لے آؤں۔ آتے وقت ہم نے لیے تھے جی گرما گرم سموسے اور جلیبی، فاطمہ کو جلیبی بہت پسند ہے، خدیجہ بھی شوق سے کھاتی ہے، اور سموسے ہم نے لے لیے تھے، گھر میں جتنے ہم افراد ہیں ان کے حساب سے ایک ایک سب کو دے دیں گے، اور شام کی چائے کے ساتھ یہ ویسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں ویسے یہ باہر کے سموسے کم ہی کھاتی ہوں، کیونکہ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے کولیسٹرول بھی آپ کا بڑھتا ہے۔ کبھی کبھار کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ جو بچی گئی تھی فاطمہ اور خدیجہ کو چھوڑنے کے لیے، وہ کہہ رہی تھی کہ سموسے لیتے ہیں، تو مجھے لگا اس کا دل چاہ رہا ہے تو میں نے لے لیے، تو پھر میں نے بھی تھوڑا سا کھایا، اور فروٹس وغیرہ ان چیزوں کو ابھی ہم سمیٹ رہے تھے جو سامان میں نے باہر سے لیا۔ یہ سب کچھ آپ دیکھتے رہیں گے، میں آپ کو بتانے والی ہوں اب وہ آیت، اور آپ اپنی اسکرین پر بھی اس کو دیکھیں گے، جو کہ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت اور حاجت اس طرح کی پیش آئے کہ وہ حل نہیں ہو رہی ہو، چاہے وہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اپنے رب کو اس طرح سے پکاریں، انشاءاللہ آپ کو وہ مایوس نہیں کرے گا۔ تو یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے جی، دن میں کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی وقت آپ رکھ لیں، جس وقت آپ فری ہوں، فجر کے بعد آپ فری نہیں ہیں تو آپ ظہر کے بعد رکھ لیں، عصر کے بعد رکھ لیں، مغرب کے بعد رکھ لیں، کوئی اس کے لیے قید نہیں وقت کی۔ ایک ہی دن اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، جہاں تک کہ ایک ہی دن اس کو پڑھ لیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں یہ آیت 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ احدا۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، 3 تسبیحاں پوری 100 والی، اور 13 مرتبہ اوپر، 313 مرتبہ آپ اس کو پڑھیے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ لیکن اس کے لیے اسپیشلی میں نے ایک اور جگہ پر یہ پڑھا ہے کہ اگر آپ اس کو جمعرات کے دن پڑھتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جمعرات جو ہوتی ہے اس کی شام شب جمعہ ہے، اور اس کی بھی بہت فضیلت ہے، ہر جگہ پر بیان کی گئی ہے جمعرات کے دن کی بھی،
اور آپ اس آیت کو پڑھیے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہوں یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ ساتھ میں ایک چھوٹا موٹا صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور دے دیا کریں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ گھر کے ہر بندے کے صدقے کی الگ سے آپ نے چیز دینی ہے، بلکہ اگر آپ کسی کو 10 روپے بھی دے رہے ہیں تو یہ کہہ کر اس نیت کے ساتھ دے دیں کہ سارے گھر والوں کا صدقہ آپ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اجر کی جو ہے وہ کمی نہیں. ہماری چھوٹی سی نیکی اگر ہماری نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں بڑھا کر لکھ لیتے ہیں اور اس کا زیادہ ثواب ہمیں دیتے ہیں. تو آپ نیت کر کے کوئی بھی صدقہ کسی غریب کو آپ دے دیں، لیکن ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں. ایک دو بہن بھائیوں کی مجھے میسیجز آتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں وہ رہتے ہیں کہ جی پرندوں کو ہم ڈالیں تو وہ یہاں پر پرندے اویلیبل نہیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں وہ نہیں اویلیبل. تو آپ لوگ، میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ایسا باکس بنا لیں، اس میں آپ کچھ پیسے صدقے کی نیت سے ڈال دیا کریں. جب آپ کا پاکستان میں چکر لگے یا نہ بھی لگے، وہ پیسے زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاتھ یا آپ اس کو کسی طریقے سے وہاں صدقے کی نیت سے اپنے ملک میں بھجوا دیں. کتنے غریب لوگ ہیں، رمضان میں آپ وہ سارے پیسے دے دیں، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ. بس جب آپ نے صدقہ کرنا ہو تو کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی. اور میرا خیال ہے درخت پودے اور یہ تو ہر جگہ پر اویلیبل ہوتے ہیں، اور بظاہر کیڑے وہاں پر ہمیں نہ بھی نظر آئیں. دن کے ٹائم گرمی ہوتی ہے، نہیں ہوتے، رات کو ضرور نکلتے ہیں، شام میں نکلتے ہیں. آپ اگر چینی یا کوئی دال اس طرح کی چیز پودے کی جڑ میں ڈال دیں گے تو کیڑے خود بخود اس کو کھا لیں گے. آپ کا صدقہ جو ہے وہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی چیز کہاں پہنچی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ باہر ہیں اور آپ کے ساتھ کیا مشکلات ہیں یہاں پر. صدقہ دینے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر پاس اس وقت کوئی اویلیبل نہیں تو آپ کسی بھی اپنے غریب رشتہ دار کو بھجوا سکتے ہیں باہر سے. کچھ پیسے اکٹھے کر کے جب اکٹھے ہو جائیں تو تب آپ بھیج دیجیے گا. تو میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے ایک روایت میں کہ ایک خاتون جو تھیں، عبداللہ بن مسعود کی جو مسز تھیں، بیوی تھیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ میں اپنا صدقہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں، کیونکہ مجھے تو اس سے زیادہ غریب جو ہے وہ کوئی بھی نظر نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ صدقہ اپنے شوہر کو دو گی تو تمہیں اس کا دگنا ثواب ملے گا. ایک ثواب یہ کہ آپ نے صدقہ کیا اس کا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ایک اور اچھی کوشش کی، ایک اور اچھی کاوش کی، تو اس پر آپ کو 2 ثواب ملیں گے. تو اب اس بات سے یہ ظاہر ہوا پھر کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے. لیکن وہ شوہر بیوی کو اس لیے نہیں دے سکتا، میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ بیوی اس کا ذمہ داری ہے اس کی. تو بیوی کو کس طرح سے وہ صدقہ کر کے دے گا؟ اس کی ضروریات زندگی تو اس کو خود ہی پورا کرنی ہے. لیکن بیوی اگر کوئی اپنا الگ سے مال کماتی ہے یا اس کے پاس کوئی سورس آف انکم ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ غریب ہے، شوہر کی جائیداد اور چیزیں وہ نہیں ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو صدقہ کر سکتی ہے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور میاں اس کا بے روزگار ہے تو ضرور اگر اس کو لگے کہ وہ ڈیزرونگ ہے تو آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ بات ہے، اور روایت میں یہ ہے کہ آپ ضرور دیں اور آپ کو ڈبل صدقہ ہوگا. ضروری نہیں کہ اپنے شوہر کو، آپ اپنے والدین کو، اگر آپ اپنے گھر میں ٹھیک ہیں، بہن بھائیوں کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. قریبی عزیز رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، وہ آپ کی پریورٹی لسٹ پر ہونی چاہیے. ضروری نہیں آپ پیسے، کسی کو آپ راشن لے کر دے سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ کسی بھی طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. کسی کی بیٹی کی شادی ہے آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی غریب کو، غربا کو کھانا تقسیم. اور ایسا کیا کریں، باہر کے ممالک میں مسجدیں ہوتی ہیں، آپ کوئی چیز پکا کر وہاں پر لے جایا کریں اور لوگوں کو کھلا دیا کریں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں نماز کے بعد. اور عرب ممالک میں تو میں نے ایسا خود دیکھا ہے کہ سعودیہ میں بھی مسجدوں میں کھجوریں اور قہوہ لے کر بہت ساری عرب خواتین جو ہیں وہ مسجدوں میں آ کر لوگوں کو پلاتی ہیں اور کھلاتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے آپ کھلا دیں، کوئی حرج نہیں اس میں. تو یہ ہو گیا جی آج کا ہمارا وظیفہ، اور ساتھ میں صدقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی ہو گئی تھی جی شام، اور خدیجہ کو ہم کھلا رہے تھے کھانا.
رات کا اس کا روٹی، اور آج کل یخنی کی جگہ پر ایک دن ہم اس میں دال بھی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ دال میں بھی اتنا ہی پروٹین ہوتا ہے جتنا کہ گوشت میں ہوتا ہے۔ تو یہ کام چل رہے تھے بس ساتھ ساتھ، اور بچے ابھی سونے کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ فاطمہ کو جانا ہوتا ہے صبح اسکول۔ اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کیا، اور ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز آپ لوگ بھی سبسکرائب کر دیجئے ضرور۔ آپ کا بہت شکریہ اور بہت مہربانی ہوگی جی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت کل تک کے لیے، انشاءاللہ کل ملیں گے اگر زندگی رہی۔ اللہ تعالیٰ سب خیریت رکھے، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔